अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हो बिल्कुल खैरियत से होंगे। अहलन व सहलन मरहबा। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। आप सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, सेहत और आफियत अता फरमाए, हर फितने और हर शर से, हर बीमारी से बचा कर रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है, क्या ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है? और 12 रबीउल अव्वल की हकीकत के बारे में भी इंशाल्लाह आज हम जानेंगे। देखिए, तकरीबन हर मुसलमान का ये दावा तो होता ही होता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रही कि वो मोहब्बत नहीं करते, ज़रूर करते होंगे। उनकी मोहब्बत पर बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन मोहब्बत का इजहार किस तरह करना चाहिए ये देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इजहार करने का तरीका जो है वो भी हमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। अगर हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों पर अमल करेंगे, शरीयत के बताए गए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा करेंगे तो वाकई हम अपने इस दावे में सच्चे हैं। इस सच्ची मोहब्बत की वजह से हमें क्या फ़ायदे होंगे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत और कुर्ब नसीब हो जाएगा। हमारे गुनाहों की जो है वो बख्शिश हो जाएगी, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए हिदायत के रास्ते खोल देंगे, यानी हिदायत के रास्ते पर चलना आसान फरमा देंगे। हम अपनी इस्लाह कर सकेंगे। हमारी ज़िंदगी जो है वो खैर व बरकत वाली होगी। कदम कदम पर अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी मदद फरमाएंगे, हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, वो हमारे दोस्त बन जाएंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे दिल में इत्मीनान और सुकून डाल देंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला जिसके दोस्त और मददगार बन जाते हैं ना, बस फिर उसकी खुशकिस्मती के तो क्या ही कहने। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको चुन ले। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें नफ्सुल मुतमइन्ना बना दे। अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का इजहार है वो किस तरह करना है, तो क्या होगा, हम बहुत सारे शिर्क और बिदात में मुब्तला हो जाएंगे। वो मोहब्बत का इजहार जो भी हम कर रहे होंगे हमारे लिए गुनाह का बायस बन जाएगा। लिहाजा ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार जो है वो किस तरह करना है, ताकि हमारी मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हमें भी बदले में अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हाना ताला का जो कुर्ब है ना वो नसीब हो जाए। हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। हम वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने का जो दावा करते हैं उसमें सच्चे साबित हो जाएं। इंशाल्लाह आज इन सब टॉपिक्स पर तफसीलन बात होगी। आइए सबसे पहले जानते हैं 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा अमल है, जायज़ है कि नहीं, क्या ये नेक काम है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इज़हार करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना और इस्लाम का बतौर दीन मिलना वाकई हम मुसलमानों पर अल्लाह सुब्हाना ताला का जो है वो बहुत बड़ा एहसान और इनाम है। जैसा कि
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ ہے یقیناً اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ایک رسول بھیجا انہی میں سے، وہ انہیں آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر بلکہ تمام انسانوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے، یعنی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارا امتحان بغیر بتائے، یعنی ہمیں علم ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، بغیر بتائے نہیں لیتے۔ دیکھیں ایسا ہو تو سکتا تھا نا کہ ہمیں بالکل نہ بتایا جاتا کہ جی ہم کیوں آئے ہیں، ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور گمراہی کا راستہ کون سا ہے، اور یہ بھی کہ ہدایت کے راستے پر چلیں گے تو کیا ملے گا، یعنی جنت میں جائیں گے، اور اگر گمراہی کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے حصے میں جہنم آئے گی۔ یہ سب بتائے بغیر بھی تو ہم اس دنیا میں بھیجے جا سکتے تھے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لاعلمی میں رکھ کر ہمارا امتحان جو ہے وہ بالکل نہیں لیا۔ یہی تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا جو ہے وہ پورا انتظام کیا، انبیاء کرام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، اور انبیاء کرام نے آسمانی کتابوں میں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے احکامات دیے وہ انہیں بتائے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کچھ قوموں نے آسمانی کتابوں میں اپنے نبیوں کے فرمان میں رد و بدل کر دی، تحریف کر دی، مختلف شرک، بدعات، گمراہیاں ڈال دیں، کیا کیا آباء و اجداد کی رسومات ڈال دیں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ سب ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کے ایک ایک عمل کو سیرت نبوی کی شکل میں، یعنی حدیث و سنت کی شکل میں محفوظ کیا۔ آخری کتاب قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اب قیامت تک جو ہے وہ کوئی اس قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ہاں من چاہی یعنی اپنی پسند کی تفسیر تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں نا، اور اپنی پسند کے فتوے بھی دیتے ہیں اور بدعات بھی ایجاد کرتے ہیں۔ دیکھیں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، یعنی جو انہوں نے کہا نا زبان سے، فعال جو کر کے دکھایا، اور تقریر کو اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے۔ تقریر دیکھیں اس عمل کو کہتے ہیں جو کسی نے کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہ کیا ہو بلکہ اسے درست قرار دیا ہو، اور اسی طرح حدیث کے معنی ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی قول اور کلام کی روایت، ٹھیک ہے، یعنی کس نے کس سے روایت کیا نا، چینج ہوتی ہے۔ جبکہ سنت کے معنی ہے طریقہ اور عمل، لہٰذا حدیث کے معنی ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریر کو روایت کرنا۔ لہٰذا روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی، موضوع بھی ہو سکتی ہے، جبکہ سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کے دین کی حیثیت سے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ مثلاً النکاح من سنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اس کو النکاح بن حدیثی نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کہ پہلے بات ہوئی، ہم مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جو محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہوتا وہ شیطان، کافر اور منافق ہے۔ لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش ہونا اور بات ہے، اور جشن عید میلاد النبی منانا جو ہے وہ اور بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں صرف 2 خوشیاں منانے کے تہوار دیے ہیں نا، ان میں سے ایک تو عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ اب یہ تیسری عید، جشن عید میلاد النبی کا، اور وہ بھی جشن منانے کا ذکر کہیں نہیں ہے قرآن و سنت میں نہ حدیث میں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا اس عید کو منانے کا۔ یہ تیسری عید ہماری شریعت میں اضافہ ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کہنا کیا ہے؟ جی شریعت کو تبدیل کرنا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت عمر 63 سال تھی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یا کسی کی بھی ولادت کے دن کو، پیدائش کے دن کو اس طرح نہیں منایا۔ اور دیکھیں نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین یا تبع تابعین، کسی نے بھی اس دن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن نہیں منایا۔ دیکھیں اگر اس جشن کا منانا اتنی بڑی نیکی ہوتا تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر ہی نہ کرتے اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد میں آنے والے جو نیک لوگ ہیں وہ اس اتنے بڑے اجر سے محروم ہو جاتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر گئے تھے، اب دین میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اور علماء کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثریت کہتی ہے 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور کچھ علماء جو ہیں وہ 9، 10، 11 یا پھر 12 کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، جبکہ سب علماء کا جو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ دیکھیں فرض کیجئے ولادت کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے اور وصال یعنی وفات کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے۔ اگر ایک ہی دن کسی کی پیدائش اور وفات دونوں ہوئی ہوں تو کیا منایا جائے گا؟ کیا وفات کو بھول کر پیدائش منا لی جائے گی؟ دیکھیں عربوں کی یاداشت اور حافظے تو بہت اچھے تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی یاد نہ رہا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ عربوں کے ہاں پیدائش کے دن یعنی سالگرہ منانے کا کوئی رواج نہیں تھا، اللہ نے یاد نہیں رکھوایا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور وجہ یہ بتایا کرتے تھے کہ پیر کے دن جو انسان کے عمل ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا، ظاہری بات ہے وہ چاہتے تھے کہ اسی دن ان کے اعمال جب اوپر جائیں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن روزہ رکھ کر منایا، کوئی جشن نہیں کیا۔ یہ بے حیائی والی جو رسومات کچھ کی جاتی ہیں، بات کریں گے ان پہ بھی، یہ نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح جشن پر پیسہ نہیں بہایا۔ ہم اگر واقعی دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے نا، اتباع کرنا چاہیے، یعنی جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ تو سنت سے آپ کو پتہ ہے عمل، مسنون عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ پیر جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہاں یہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو واقعی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ بڑا ہی دکھ ہوتا ہے جب لوگ یہ جشن مناتے ہیں، اس میں ہر طرح کی بدعات ہو رہی ہوتی ہیں، نمود و نمائش ہو رہی ہوتی ہے، دکھاوا ہو رہا ہوتا ہے، اسراف ہو رہا ہوتا ہے،
میوزک بھی بج رہا ہوتا ہے، اب تو عورتیں بھی اس میں ناچ گانا کر رہی ہوتی ہیں، یعنی بے حیائی کے سارے ہی کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اب ایک نظر اس جشن کو منانے کے طریقے پر ڈال لیتے ہیں، یعنی عید میلاد النبی کیسے منائی جاتی ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جو یہ جشن مناتے ہیں انہیں جب یہ سب دوبارہ وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں گے اور ذرا غور و فکر کریں گے ہم کرتے کیا ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ سب جان کر ہوش کے ناخن لیں وہ نا، اور آئندہ ایسا جشن منانے سے باز رہیں۔ دیکھیں، اس جشن عید میلاد النبی پر پرچم تیار کیے جاتے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، درود شریف یا پھر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، کلمہ لکھا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ اگلے ہی دن یہ سب جھنڈے زمین پر، کوڑے کے ڈھیروں پر، گندے پانی کے نالوں پر پڑے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے یہ محبت کا کون سا اظہار ہے۔ اس جشن میں ریڑیاں سجائی جاتی ہیں، ٹھیلے سجائے جاتے ہیں، جانوروں کو ان میں جوتا جاتا ہے، گانے بجانے کے یعنی موسیقی اور ڈھول ڈھمکے کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ نے خود ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کئی جگہوں پر تو ناچ گانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، مرد عورتیں مل کر یہ بھنگڑا ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر کے اس کی آڑ میں۔ پھر رات کو کیا ہوتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے، لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن خوب پیسہ بھایا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے۔ پھر سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، ایمبولینس کو راستہ نہیں ملتا، اکثر مریض جو ہیں ان کی اموات ہو جاتی ہیں، لوگوں کی فلائٹس مس ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو اس طرح تکلیف میں ڈالنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو تکالیف سے نکالنے آئے تھے، ان کے بوجھ کم کرنے آئے تھے۔ کون سے بوجھ؟ خود ساختہ بوجھ جو لوگوں نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں کیا ہے، خود دن مخصوص کر کے خود ساختہ حرام طریقوں سے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا، جشن منانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ خرافات ہیں۔ اسلام میں قطعاً ان خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک مقروض اور غریب ملک میں اس پیسے کو غریبوں پر بھی تو خرچ کیا جا سکتا تھا نا، محتاجوں پر، لیکن ایسا تو نہیں کیا جاتا۔ یہی پیسہ عوام کے علاج اور تعلیم پر بھی لگایا جا سکتا تھا نا، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، اس جشن کو دھوم دھام سے منانے والے جشن نہ منانے والوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں، اور خود کو تو وہ بڑا ہی پارسا اور نیک سمجھتے ہیں اور بڑے چرچے کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، من گھڑت طریقے سے عید میلاد النبی منانے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ یہی تو بدعت ہوتی ہے کہ کسی کام کو دین میں دین کا حصہ بنا دیا جائے اور اس کو باعث ثواب سمجھ کر کیا جائے، یعنی نئی ایجاد کی جائے۔ جشن میں کیا 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 جاتا ہے، آپ خود ہی بتائیے۔ ابھی بات ہوئی نا، اسراف کیا جاتا ہے، حرام کام کیے جاتے ہیں، بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں، گناہ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سب شیطان کے بہکاوے میں کیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو تو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے والے کو کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، گناہ سے پلٹ آتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، لیکن بدعتی گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، کبھی توبہ نہیں کرتا، خود کو نیک سمجھتا ہے، فخر اور تکبر کرتا ہے، اور جو یہ بدعتیں نہیں کر رہے ہوتے انہیں گناہ گار اور کمتر سمجھتا ہے، بلکہ اکثر تو ان پر کفر کے فتوے لگا دیتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں نیکی تو وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق کی جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کی جائے، جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ الحمدللہ ہمیں ایک سوال کا جواب تو بالکل مل گیا۔
کہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منانا جو ہے وہ کیا ہے؟ جی بدعت ہے، گمراہی ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو گمراہی ہے وہ آگ میں لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلم میں ہے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لے کر جاتی ہے۔ دیکھیں دین میں ثواب سمجھ کر کسی چیز کا ایجاد کرنا، پہلے بھی بات ہوئی، بدعت کہلاتا ہے، خواہ اس کا تعلق اعمال سے ہو یا اس کا تعلق عقائد سے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ آئیے اب جانتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعووں کا حق جو ہے وہ کس طرح ادا کریں، ہم کیا کریں کہ واقعی ہم اس دعوے میں سچے ثابت ہو جائیں کہ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے۔ آئیے ایک آیت اور ایک حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کہ اگر ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، نقش قدم پر چلنا، یعنی ان کی ہر سنت پر عمل کرنا، ان جیسا اخلاق اپنانا، ان جیسا حلیہ اختیار کرنا، ان جیسی صفات اور خوبیاں اپنے اندر ان کو اپنانا، اپنے اندر وہ پیدا کرنا۔ اب ہر ایک خود کو پرکھ سکتا ہے کہ اگر وہ سنتوں پر عمل نہیں کرتا، نہ ہی سنتوں کو جاننے کا شوق ہے، ہاں محبت میں آنسو خوب بہا لیتا ہے، محبت میں نعتیں خوب پڑھ لیتا ہے، کچھ پتہ نہیں اس میں کہاں کہاں شرک بھی شامل ہو چکا ہے، عید میلاد النبی پر ناچ گانے بھی خوب اچھی طرح سے کر لیتا ہے، تو اس کی محبت کے یہ سارے دعوے جو ہیں وہ پھر جھوٹے ہیں۔ اسی آیت کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ شعر کہا ہے کہ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیکھیں وفا جو ہے نا وہ دراصل عشق سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں نا کہ وہ کھاتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے، اس کا طرز زندگی کیسا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا، ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اسے اپنا ہم مزاج کہتے ہیں، اس کے درد اور غم کو محسوس کرنے لگتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں، اسے جلوت یعنی مجلس میں اور خلوت یعنی تنہائی میں بھی یاد کرتے ہیں۔ ہاں تنہائی میں خلوت میں یاد کر کے آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، اس کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرتے اور اسے خوش کرنے کی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آئیے اب اس آیت اور اس کی وضاحت کی روشنی میں جانتے ہیں کیا واقعی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیا ہے؟
اپنے آپ سے پوچھئے، ان جیسا بننے کی، ان جیسا حلیہ اپنانے کی، ان جیسا اخلاق اپنانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے ہر سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا ہم خلوت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، یا صرف سال میں ایک دن عید میلاد النبی پر جلوت یعنی بھرے مجمع میں یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی بدعت کے ساتھ، گمراہیوں کے ساتھ؟ بس سال میں ایک دن آنسو بہاتے ہیں اور پھر پورا سال ہم بھولے ہی رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا اتباع رسول کا؟ کہا جا رہا ہے نا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، یعنی اگر ہم زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں اللہ کی محبت جو ہے نا وہ نصیب ہو جائے گی۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم، اللہ ہمیں بخش دے گا، ذنوبکم، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ آئیے اب حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی بہت محبت ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ ترجمہ ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا پتہ چلا؟ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے نا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں محبت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ دو انتہا پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا کہتی ہے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان کی، اور سنت کی تو ضرورت ہی نہیں، قرآن ہی کافی ہے، یا سنتوں پر عمل وہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا۔ ایک انتہا بس عید میلاد النبی پر ہی جشن منا لیتی ہے اور اسے کافی سمجھتی ہے۔ الحمدللہ امید کرتی ہوں آیت اور حدیث کی وضاحت سے یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمارے بڑے بڑے نیکی کے کام قیامت کے دن جو ہیں وہ راکھ بن جائیں گے، یعنی ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہوئے، بلکہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جائیں گے، کیونکہ وہ بدعت ہوں گی، ٹھیک ہے نا، گمراہیاں ہوں گی۔ دوسری جو انتہا ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، ان کی محبت، رتبے اور ان کے مقام کو انہوں نے حد سے بڑھا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ بعض حضرات نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ بھی دے دیا ہے، بلکہ اللہ سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں لکھا ہے، حقیقت پہ دیکھو تو خواجہ خدا ہے، ہم در پہ خواجہ کے سجدہ روا ہیں، جبکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے نا۔ پھر مزید لکھا ہے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو چاہیں گے لے لیں گے محمد سے، عرش اولا سے اعلیٰ ہے میٹھے نبی کا روزہ، یہ سب شرک ہے۔ جہاں دیکھیں اس طرح کا شرک ہو رہا ہو وہاں بیٹھنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ لہٰذا یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اور جو ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ اس کا حق ایسے ہی ادا ہوگا کہ ان دونوں انتہاؤں سے، ان دونوں طرح کے گروہوں سے، ان دونوں طرح کے جو عقائد ہیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے، یعنی افراط و تفریط سے بچنا ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے تجلیات نبوت آپ پڑھ سکتے ہیں، کتاب ہے ریق المختوم، بھی بہت
پیاری کتاب ہے، اسی کا جو شارٹ ورژن ہے وہ تجلیات نبوت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی سیرت کی بہت سی کتابیں آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائیں گی، ان کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ تعارف جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کر لیں گے تو پھر ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں تھیں، جو ان کے ہم پر احسان تھے، ان کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب زبانی کلامی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں نا۔ لہٰذا سیرت نبوی پڑھنے کے بعد ہی ہمیں صحیح جو سچا ایمان ہے نا وہ نصیب ہوگا، ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا ہوگا اور ہمارے دلوں میں وفا پیدا ہوگی۔ وفا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف منہ سے دعوے کیے جائیں، 12 ربیع الاول کو رنگین مجلسیں قائم کر لیں، چراغاں کر لیں، غریب ملک کی بجلی ضائع کریں، سجاوٹ کے مقابلے کریں، نظر و نیاز دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب نہیں ہے، یہ سب کیا ہے، یہ بدعات ہیں، یہ دکھاوے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اور اسی طرح جو چراغاں کیا جاتا ہے یہ کہاں کی دینداری ہے نا۔ وفا یہ نہیں ہے کہ عید میلاد النبی کی مجلسوں میں عورتوں کو میک اپ کروا کر خوب ان کو سجا کر نعتیں پڑھوائی جائیں، عطر اور پھولوں کی پتیوں کی بارش کروائی جائے، انہیں سٹیج پر بٹھایا جائے، پھر ویڈیوز بنا کر ٹی وی پر نشر کی جائیں، یوٹیوب پر ان کو چلایا جائے، اور ایک ایک گھر میں ان عورتوں کے جلوے پہنچائے جائیں۔ یہ سب کرنے والے، کروانے والے، سننے والے، سنوانے والے، شرکت کرنے والے، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے طریقوں اور سنتوں سے لا علم ہیں، نہ واقف ہیں، نہ آشنا ہیں، وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ سنتوں پر کیا عمل کریں گے، یہ تو فرائض سے بھی غافل ہیں، نماز روزے کا بھی انہیں نہیں پتا، انہیں یہ نہیں معلوم کہ نماز کفر اور اسلام میں فرق کرتی ہے، کفر اور ایمان میں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ حدیث کی روح سے تو مسلمان ہی نہیں ہوتا نا، انہیں یہ بھی نہیں علم۔ عید میلاد النبی تو خوب مناتے ہیں لیکن فرائض کا نہیں انہیں علم ہوتا نا۔ اور اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے دین کے حوالے سے جو کچھ ملتا ہے اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی بات ہوئی نا، دین کی تکمیل کر گئے تھے اور وہ آئے ہی دین کو مکمل کرنے کے لیے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین میں جو بھی اضافے کیے گئے ہیں وہ سب بدعات ہیں، مثلا عید میلاد النبی بعد میں ایجاد کیا نا لوگوں نے، اور ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، پہلے بھی بات ہوئی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بدعتی کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا، اسے پینے نہیں دیا جائے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 52 میں بھی یہی ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے سنت پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبوی کو پڑھنے، حدیث کو پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے راستے کھولے، ہمارے لیے سنتوں پر عمل کرنا آسان بنا دے، ہمارے دلوں میں سنتوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے بچنے کی بھی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی محبت پیدا ہو جائے گی، سچا ایمان اور یقین پیدا ہو جائے گا، ہمارے لیے انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، بدعتوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، ہماری زندگی جو ہے نا اس میں یہ جو ریاکاری دکھاوا ہے یہ سب نکل جائے گا، ہمارے معاملات اعتدال پر آ جائیں گے، ہمارا اخلاق سنور جائے گا، ہماری زندگی میں سادگی آ جائے گی، نمود و نمائش نکل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، جنت کے اعلیٰ درجوں تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم ساری دنیا میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے، سب کو بدعتوں سے نہیں بچا سکتے، تو اس 5.5 فٹ پر کس نے روکا ہے؟ ہم
اپنے اوپر تو اپلائی کر سکتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بدعت سے بچائے، ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم شرع صدر کے ساتھ ہر اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہر سنت پر عمل کریں اور دوسروں کے لیے ہم عملی نمونہ بنیں۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔